मैं अगले दिन अपने भाइयों को कह रहा था शुक्र करें कि आज का दौर नहीं था, वरना 73 के आयन में सिर्फ कादियानियों ने काफिर नहीं होना था। हाँ जी, सोशल मीडिया के दो ही किंग हैं, एक इमरान खान, दूसरे इंजीनियर साहब। तुसी क्या समझते हो कि आज अगर ये कौमी असम्बली में मसला चल रहा होता तो सिर्फ कादियानियों ने फारिग होना था, या चिश्ती रसूलुल्लाह और अशरफ रसूलुल्लाह पार्टी ने भी फारिग होना था, या वो फारिग ना होते एटलीस्ट उन्होंने अपने बापों को फारिग कर देना था, क्योंकि वो कहते हैं बांदरी दे जो पैर सड़ते हैं ना तो अपने बच्चे थले दे दिया। हाँ, ये मौलवियों के जो चंदे बंद होते हैं ना, ये अपने बापे भी पैर थले देंगे कि नहीं जी ठीक है इनको फारिग करें जी, ठीक है फारिग है हमारी तरफ से, ठीक है। और इस वक्त इंजीनियर साहब को इन्होंने अपना इमाम माना होना था कि ठीक है जी इंजीनियर साहब ठीक कह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करे कि भले वक्त बच गया, वरना तो भी रगड़ा लग जाना सी, नहीं तो मैं तो कंपेन चला देनी सी। अगर ये चल रहा होता कौमी असम्बली में मसला, मेरा रोजाना क्लिप आना सी कि भाई नहीं, अगर उन्हें बहस ही चाहे उन्हें फारक करो, ये सारे बाबे तो सारी जान चढ़ाओ। हाँ तो बड़ा भला वेला सी बच गयो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कादियानियों के ख़िलाफ़ मुसलमानों का मुकदमा कमज़ोर करने के लिए मिर्ज़ा जेलमी ने बहुत सारे बयानात दिए हैं और इस तरह की स्टेटमेंट्स और बयानात देता है जिससे मुसलमानों के दिलों के अंदर कादियानियों के बारे में नरम गोशा पैदा हो और जो मुसलमानों का कादियानियों के ख़िलाफ़ मुकदमा है वो कमज़ोर पड़ जाए। जब मिर्ज़ा जेलमी से सवाल किया गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया है, तो उसके जवाब में मिर्ज़ा जेलमी ने यह कहा कि गामदी साहब का मौक़िफ़ भी ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से दावा नबूवत सही सनद से साबित नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कहाँ खता खाई है जिससे आपने उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को ज़िल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफ़ी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। जबकि मिर्ज़ा जेलमी और मिर्ज़ा जेलमी के एक्स मुर्शिद जवेद अहमद गामदी का दावा बिल्कुल बातिल और मरदूद है, सही सनद के साथ क्या, बल्कि उसने अपनी किताबों के अंदर नबूवत का दावा किया है और उसने लिखा है, ये उसकी किताबों का मजमुआ है, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों का मजमुआ रूहानी ख़ज़ाइन, जिसको कादियानी ने शाया किया है। और इसमें उसकी किताब है एक गलती का इज़ाला, जिल्द नंबर 18 रूहानी ख़ज़ाइन की, और इसके सफ़ा नंबर 231 पे वाज़े अल्फाज मौजूद हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी लिखता है, सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा, न सिर्फ नबूवत का दावा बल्कि अपने लिए रिसालत का दावा किया है। अब अंदाज़ा करें कि किस अंदाज से ये लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने की कोशिश करता है। फिर इसने ये भी कहा कि उसने उम्मती नबी होने का दावा किया है, रसूल का दावा नहीं किया। मारा इसलिए गया है कि उसने उम्मती नबी कह दिया। अगर वो नबी का लफ्ज ना बोलता तो उससे पहले तो चिश्ती रसूलुल्लाह अशरफ रसूलुल्लाह पार्टियां है ना मौजूद, उसने कभी ये नहीं कहा मैं रसूलुल्लाह हूं, कहता उम्मती नबी, कलमा वो यही बढ़ाते हैं। लेकिन नहीं, किसी की जरूरत नहीं कि अपने बाबे को गलत, इसीलिए ये लोग फिर उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो ला के बातें उनके सामने रखते हैं। इस इबारत के अंदर साफ लफ्ज मौजूद हैं कि सच्चा खुदा वही खुदा है जिसने कादियान में अपना रसूल भेजा, उसने रिसालत का दावा किया है। इस अंदाज से ये नरम गोशा पैदा करने की मुसलमानों के दिलों में कादियानियों के बारे में कोशिश करता है। और फिर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के मानने वाले, चाहे वो लाहौरी ग्रुप हो चाहे रबवा ग्रुप हो, दोनों के दोनों ग्रुप काफिर व मुर्तद हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अपना कम अज़ कम मजहबी पेशवा मानते हैं। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी मानना तो दूर की बात है, जो सिर्फ उसको मुसलमान ही माने वो भी काफिर है, क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी मुजमा अलैह मुत्तफ़क़ुन अलैह काफिर है। अरब व अजम के उलमा और पूरी दुनिया के मुसलमान कादियानियों को काफिर समझते हैं, क्योंकि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा किया है और उसको मानने वाले चाहे लाहौरी ग्रुप हो चाहे रबवा ग्रुप हो, दोनों के दोनों काफिर हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। मिर्ज़ा जेलमी जब कादियानियों की तकफ़ीर की बात आती है तो ये कहता है कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को नबी नाम मानने की वजह से हमें काफिर कहते हैं। वो हमें काफिर कहना छोड़ दें
تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے. میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. یہ کس طرح بات گم آ کے کرتا ہے. پھر کہتا ہے میں نے تعلیق بالمحال کے طور پر کہا ہے, تجویز محال کے طور پر کہا ہے, حالانکہ یہ تعلیق بالمحال ہے ہی نہیں. محال تو وہ ہے کہ جو نہ ہو سکتا ہو. آپ کسی شرط کو معلق کر دیتے ہیں اس کے اوپر جو نہ ہو سکتا ہو, یہ نہ ہونے والی بات ہے. جہاں تک تعلق ہے لاہوریوں کا, تو لاہوری گروپ والے پیغام صلح ان کا رسالہ نکلتا ہے, اس کے ٹائٹل پیج کے اوپر باقاعدہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے, ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان, ہمیں کسی کو کافر نہیں کہتے. رد تکفیر اہل قبلہ, لاہوری جماعت کے بانی محمد علی مرزا نے پوری ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اس نے یہی کہا کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کو ہم کافر نہیں کہتے. رہ گئے ربا گروپ والے جو قادیانی ہیں, تو ان کے مربیوں کے بیانات بھی میں نے باقاعدہ دکھائے ہیں کہ وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کلمہ پڑھتا ہے ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے, اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, نہ جماعت احمدیہ کو ہے نہ کسی اور جماعت کو ہے. اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں, نہ آج تک کبھی دیا ہے. ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں. اس لیے امام مہدی کے منکر کر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے, متفق علیہ فتویٰ ہے. جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے. کسی مسلمان شخص کے لیے کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو, اور یہی حدیث سے ثابت ہے. پھر آگے وہ تعویل کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کو اعلیٰ درجے کا مسلمان نہیں مانتے لیکن یہ کہ ہم اس کو مسلمان مانتے ہیں. تو مرزا کے بیان کے مطابق تو انہوں نے اس کو مسلمان مان لیا. جب مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کے دعوے کے مطابق وہ بھی مسلمان قرار پائیں گے, جبکہ وہ ہمیں ولی اللہ بھی مان لیں, وہ ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا مسلمان بھی مان لیں, بڑا برگزیدہ شخص بھی مان لیں, وہ تب بھی کافر ہیں کیونکہ مرزا غلام قادیانی کو نبی مان رہے ہیں یا لاہوری گروپ کا اپنا مذہبی پیشوا مان رہے ہیں. اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی مرزا جیلمی نے کوشش کی ہے. 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, اور اجماعی طور پہ یہ آئین بن گیا, ملک کا قانون بن گیا کہ قادیانی کافر ہیں, ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مرزا جیلمی نے اب اس مسئلہ کے حوالے سے بھی سمجھے کہ اس مسئلے کو الجھانے کی کوشش کی ہے. کہتا جی کہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے. 7 ستمبر 1974, یہ تو 73 کہہ رہا تھا, 74 کو یہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی, منظور ہوئی, اور 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو آئینی طور پہ کافر قرار دیا گیا. کہتا آپ کی قسمت اچھی ہے کہ ہم اس وقت موجود نہیں تھے, ہم ہوتے تو ہم نے کہنا تھا, ہم نے پوری کمپین چلانی تھی کہ ان کو بھی کافر قرار دیا جائے جو چشتی رسول اللہ والی پارٹی ہے. کیونکہ کہتا ہے کہ قادیانی جو ہے وہ آپ کے ان بابوں کے حوالے پیش کرتے ہیں اور چشتی رسول اللہ کا حوالہ پیش کرتے ہیں. یہ مرزا جیلمی کا بہت بڑا دجل اور جھوٹ ہے. 2 اعتبار سے مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ باطل ہے. اس لیے جہاں تک اس کا دعویٰ ہے کہ قادیانی یہ چشتی رسول اللہ والی بات پیش کرتے ہیں, یہ ان کی پاکٹ بک ہے, میرے ہاتھ میں موجود ہے, جو قادیانیوں کا نصاب ہے. اس کے اندر قادیانی ملک عبد الرحمن نے امکان نبوت اور اجرائے نبوت کے حوالے سے جو دلائل پیش کیے ہیں, قرآن مجید کی 13 آیات, اس کے بعد 8 احادیث اور 11 اقوال صحابہ, محدثین اور بعد کے علماء کے 11 اقوال ملک عبد الرحمن قادیانی نے پیش کیے ہیں. اس میں چشتی رسول اللہ والی عبارت اور واقعہ ہرگز بیان نہیں کیا. مرزا جیلمی کا یہ دجل اور جھوٹ ہے اور فراڈ کرتا ہے, لوگوں کی آنکھوں میں مٹی اور دھول جھونکتا ہے کہ وہ جی وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ پیش کرتے ہیں, جبکہ اس نے قرآن مجید کی 13 آیات بھی تو بیان کی ہیں, 8 احادیث کا حوالہ بھی دیا ہے, پھر اس کے بعد صحابہ, محدثین اور دیگر اقوال بیان کیے ہیں, اور پھر وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ تو یہاں ہے ہی نہیں, ذکر ہی نہیں کیا, اور وہ کر سکتے بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے
کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو سچا نبی مان رہے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کی نبوت پر دلائل پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے جھوٹا واقعہ ہے، ہم نے ثابت کیا اللہ کے فضل و کرم سے، دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں ہے۔ اور اس واقعے کے اندر جس انداز سے یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ ان پہ غلبہ حالت تھا اور خاص حالت میں ان سے یہ الفاظ صادر ہوئے، کیا اس واقعہ سے وہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت ثابت کریں گے؟ کیا اس کو پیش کر سکتے ہیں؟ اس کو پیش کریں تو وہ تو ان کا مقدمہ سارا درے کا درا رہ جائے گا، دڑم سے گر جائے گی ساری ان کے مقدمے کی دیوار۔ وہ اس طرح نہیں کرتے، نہ انہوں نے کبھی اس واقعے کو پیش کیا ہے، اور یہ ان کی پاکٹ بک ہے، اس کے اندر واقعہ ذکر ہی نہیں کیا، کر سکتے بھی نہیں، کیونکہ جب وہ اس کے لیے نبوت کلیم کر رہے ہیں، نبوت کا اس کے لیے اثبات کر رہے ہیں، تو نبوت کا اثبات کرنے کے لیے اس جھوٹے واقعے کا سہارا لیں گے۔ پھر جس حالت میں یہ واقعہ صادر ہوا، جس طرح کتاب کے اندر مذکور ہے، کیا اس طرح اس کے لیے نبوت ثابت کریں گے؟ تو یہ مرزا جیلمی کا بالکل دجل اور فراڈ ہے، وہ اس واقعے کو ذکر نہیں کرتے۔ انہوں نے آیات اور احادیث سے غلط استدلال کیا ہے۔ پھر مرزا جیلمی جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھا دیا ہے، تو یہ تو پیغمبروں کے گستاخ ہیں۔ اگر ہم ہوتے اس وقت قومی اسمبلی میں جب یہ قرارداد پیش کی گئی ہے تو ہم یہ کہتے کہ ان کو بھی کافر قرار دیا جائے۔ اچھا دیکھیں کتنے گستاخ ہیں۔ دوسری طرف انبیاء کے بارے میں کہتے ہیں جی سارے نبی کہیں گے آج ہمیں اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اچھا نبی کہہ رہے ہوں گے ہمیں اپنی فکر ہے، تو اڑے بابے کہہ رہے ہوں گے کہ میں بڑھاں گا ہی نہیں تو تک تم اپنے مرید نہ لے جاواں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے بابوں کو انبیاء سے بڑھ کے سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 73 کے آئین میں آپ کو کافر نہیں قرار دیا ہم نے، ادروائز گنجائش آپ نے کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے کہ آپ کو اسلام سے باہر نکالا جائے اس طرح کے عقیدے رکھتے ہوئے۔ جب ایک بندہ غیر نبی کو انبیاء سے بڑھا دے، اس سے بڑی کیا گستاخی کسی پیغمبر کی ہو سکتی ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اور بنیاد کیا بیان کی ہے؟ کس بنیاد پہ کہتا ہے کہ ان کو کافر کرا دیا جائے؟ وہ اس بنیاد پہ کہ کہتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قیامت والے دن گناہ گاروں کو چھڑا لیں گے، اور انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات جو ہیں وہ تو قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، تو لہذا انہوں نے نبیوں سے اپنے بابوں کو بڑھا دیا۔ اس سے بڑی پیغمبروں کی گستاخی کیا ہوگی؟ تو مرزا صاحب اپنی بات پہ رہو۔ جو شخص غیر نبی کو نبی سے بڑھائے وہ پیغمبروں کا گستاخ ہے، یہ تم نے اپنی زبان سے مانا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جو غیر نبی کو نبی سے بڑھائے وہ پیغمبروں کا گستاخ ہے۔ اور ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ اہل تشیع اور روافض سے کوئی گستاخی ثابت نہیں، جس کو وہ اون کرتے ہوں، تو کیا یہ ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہے؟ ان کی کتابوں کے اندر نہیں لکھا کہ وہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں؟ کیا ان کے علماء، ان کے ذاکرین یہ عقیدہ بیان نہیں کرتے؟ شہنشاہ نقوی کا باقاعدہ بیان اس پر موجود نہیں ہے کہ وہ کہتا کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیوں کے برابر نہیں بلکہ نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا ابھی ایک نجی رسانے کے اوپر ماہ رمضان کے پروگراموں میں، ایک صاحب کہنے لگے جی آپ کے عقائد میں کیا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مولا کائنات کو، مولا علی کو، اہل بیت کو، پنجتن کو انبیاء کے برابر مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، غلط فہمی ہے آپ کو، ہم انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ نبی کے بعد، نبی کے علاوہ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں، ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد۔ اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد نمبر 2 ہے میرے پاس اور صفحہ نمبر 787۔ ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ جناب امیر اور تمام ائمہ علیہم السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، یعنی مولا علی اور ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں۔ زیادہ تر علماء شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، ملا باقر مجلسی لکھ رہا ہے۔ شہنشاہ نقوی کا بیان موجود ہے، دیگر ان کے علماء کے بیانات موجود ہیں کہ وہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل مانتے ہیں، تو یہ تو گستاخی ثابت ہوگی۔ اب ان کے بارے میں کب قومی اسمبلی میں جاؤ گے؟ اور پھر تمہارا وہ یہ کہنا کہ جناب ان سے ایسی گستاخی ثابت نہیں جس کو اون کرتے ہوں، اون کر رہے ہیں، اور یہ بات تم نے خود گستاخی اپنی زبان سے تسلیم کر لی ہے۔ باقی رہ گیا ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، تو اہل سنت و جماعت کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ بالکل صریح کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ جو اس کو کفر نہ جانے
ہم اس کو بھی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 کے صفحہ نمبر 508 پہ لکھتے ہیں، حضرات امامین رضی اللہ تعالی عنہما خواہ کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل کہنا کفر ہے، اور جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 262 پہ لکھتے ہیں کہ ان کا ہر متنفس، یعنی روافض کا ہر متنفس سیدنا امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم و دیگر ائمہ طاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضرات عالیات انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتحیات سے افضل بتاتا ہے، اور جو کسی غیر نبی کو نبی سے افضل کہے باجماع مسلمین کافر بے دین ہے۔ اور آگے شفا شریف کی عبارت نقل کی ہے، وَكَذَلِكَ نَقْطَعُ بِالتَّكْفِيرِ غُلَاةِ الرَّافِضَةِ فِي قَوْلِهِمْ أَنَّ الْأَئِمَّةَ أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اور اسی طرح ہم یقینی کافر جانتے ہیں ان غالی رافضیوں کو جو آئمہ کو انبیاء سے افضل بتاتے ہیں۔ اور جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 228 پہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہمسر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر مرتد ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل یا کسی نبی سے بالا یا برابر ماننا واجب درکنار کفر خالص ہے۔ اس کو واجب کہنا تو دور کی بات ہے، یہ تو کفر خالص ہے۔ اور صفحہ 233-29ویں جلد کے لکھتے ہیں، جو کسی ولی غیر نبی حتیٰ کہ صدیق کو کسی نبی سے افضل یا ہمسر ہی کہے کافر ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل تو دور کی بات ہے برابر بھی کہے، ہم اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور رہ گئی بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ یہ اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھا دیتے ہیں، اور اس سے بڑی نبیوں کی پیغمبروں کی گستاخی کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے جو ہے نا وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں نہ لے جائیں، اور انبیاء قیامت والے دن نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ تو اپنے بابوں کو نبیوں سے بڑھاتے ہیں۔ یہاں بھی مرزا جرمی نے ایک دجل سے کام لیا ہے، میں نے اس پر تفصیل کے ساتھ بیان شفاعت کے موضوع پر ریکارڈ کروایا اور مرزا جرمی کے دھوکوں کا جواب دیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ احادیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر حدیث ہے، اور صحیح بخاری کے اندر احادیث، اور تمام احادیث کو جمع کر کے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کھولا جائے گا۔ حضور سب سے پہلے شفاعت کریں گے، اور مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ ہیں، سیدنا جابر حدیث کے راوی ہیں، 14721 نمبر حدیث ہے، حتی تحل الشفاعت فیشفعون، حتیٰ کہ شفاعت حلال ہوگی پھر شفاعت کریں گے، یعنی انبیاء شفاعت کریں گے، اور دیگر جو فرشتے ہیں اولیاء اللہ ہیں وہ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے بعد جب ان کے لیے شفاعت حلال ہوگی، اب وہ جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور نفسی نفسی ہر ایک پکار رہا ہوگا، وہ ان کو شفاعت کا اذن ملنے سے پہلے، جب اذن نہیں ملا ہوگا، جب انبیاء علیہ السلام کو اذن شفاعت مل جائے گا، اولیاء کو ملے گا، شہداء کو ملے گا، مومنین کو، فرشتوں کو ملے گا، تو پھر وہ شفاعت کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر 7439 نمبر 7439 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، پس پھر انبیاء شفاعت کریں گے، فرشتے شفاعت کریں گے، اور ایمان والے شفاعت کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی بھی شفاعت کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، اہل ایمان بھی شفاعت کریں گے، اور اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں اپنے مومن بھائیوں کی کس طرح شفاعت کریں گے؟ صحیح بخاری کی 7439 نمبر اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے تم مجھ سے سوال کرتے ہو نا، مجھ سے تمہارا کسی چیز کا سوال اور مطالبہ کرنا، اس سے زیادہ شدت میں اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومنین کے بارے میں شفاعت کا سوال کریں گے کہ یا اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی کے اندر امام نسائی لے کے آئے، 5020 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین قیامت والدن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، جیسے تم دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہو نا، مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والدن بطور ناز جھگڑا کریں گے، مجادلہ کریں گے، اور عرض کریں گے یا اللہ یہ ہمارے بھائی تھے، تو نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ
جن جن کو ان کے چہروں سے پہچانتے ہو ان کو جہنم سے نکال کے لے کے آؤ۔ تو یہ جو اولیاء اللہ مومنین اور شہداء شفاعت کریں گے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بعد جب اللہ تعالیٰ انبیاء کو، مومنین کو، فرشتوں کو اذن دے گا، وہ تب شفاعت کریں گے۔ اور کس طرح شفاعت کریں گے؟ صحیح بخاری کی 7439 اور سنن نسائی کی 5020 نمبر حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجادلہ کریں گے، اور حضور فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ شدت سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، مطالبہ کریں گے، جس طرح کہ تم مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں شدت کے ساتھ مطالبہ کریں گے۔ اور مجادلہ کے لفظ ہیں، مجادلہ کریں گے، یعنی بطور ناز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے اور ان کی مغفرت فرما دے۔ تو نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارا اہل سنت کا ہرگز کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی غیر نبی، کوئی صحابی، صدیق، ولی، شہید وہ نبی سے افضل تو دور کی بات ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر بھی مانے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ مرزا جرمی کا بہت بڑا اہل سنت کے اوپر بہتان ہے، جس کا اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کے ساتھ میں نے جواب عرض کر